मसला इश्क दूसरा और आखिरी हिस्सा। पहली एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पर मौजूद है। व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर कैसे नहीं पहुंची? ड्राइवर को बुलाया, वो उसके साथ ही मेले से निकली थी। महाजबीन ने खुद बताया था कि वो ड्राइवर के साथ घर चली गई है। वो तेज लहजे में बोला और फिर तेजी से बाहर की जाने बढ़ा और उसने बाहर जाकर ड्राइवर को पुकारा। जी साहब, मेरी वाइफ तुम्हारे साथ हवेली वापस आई थी। नहीं सर, मैं तो किसी को नहीं लेकर आया। उसकी बात पर इर्तिजा का रंग सुर्ख हो गया। वो एक झटके से मुड़ा और अंदर वापस आया। कहाँ है मेरी बीवी? बोलो कहाँ है? वो दहाड़ा। वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए वॉल क्लॉक की जानिब देख रही थी जहाँ रात के 2 बज रहे थे। अब तक तो तुम्हारी बीवी मर भी चुकी होगी। महजबीन ने सफाकी से कहा। बकवास बंद करो, मेरी बीवी को बताओ कहाँ है वो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो उसके गले को दबाते हुए चीखा। चाची और ताई ने पास आकर बमुश्किल उसे छुड़ाया और महजबीन खांसती हुई पीछे हुई। तेरा दिमाग खराब हो गया महजबीन? चाची ने उसे 2 हत्थर मारते हुए कहा। मेरा दिमाग खराब हो गया है माँ, और इस शख्स ने किया है। इसे पता था मैं इसे दीवानों की तरह चाहती हूँ, फिर भी इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। कैसे कर सकता है ये? वो अपने बालों को नोचते हुए पागलों की तरह बोल रही थी। इससे पूछे कि मेरी बीवी कहाँ है। अगर उससे कुछ हो गया ना तो मैं सबको जान से मार डालूंगा। मार डालो, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि खुद ब खुद उसकी लाश तुम्हें मिले। उसकी अकड़ी हुई लाश और उसकी फटी फटी आंखें, कितना मुझे सुकून मिलेगा ना। महजबीन बोलते हुए कह लगा रही थी। देखो महजबीन, तुम जो चाहोगी वही होगा। प्लीज उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है? वो इस बार मिन्नत पर उतर आया। नहीं बताऊंगी, मुझे पता है उसे देखकर तुम फिर से उसकी तरफ माहिर हो जाओगे। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, महजबीन ने कहा, फिर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता वो दरवाजा लॉक कर चुकी थी। वो कब से दरवाजा नॉक करते उसकी मिन्नत समाजित कर रहा था, मगर वो तो कठोर बनी थी। वो लाउंज में आकर सबसे ऊंची आवाज में बोलने लगा। मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को फोन कर रहा हूँ। रात के 4 बज चुके हैं और मेरी बीवी को कोई अता पता नहीं, और आपकी बेटी ने कहीं से मार कर फेंक दिया होगा। अगर उससे कुछ हो गया ना, ये पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। वो गुस्से से चीखा और एएसपी साहब को फोन करने लगा। सब लोगों के रंग मुतगय्यर हो चुके थे। नहीं बेटा, ऐसे मत करो, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। इस तरह हवेली में पुलिस आएगी तो हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत खत्म हो जाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वक्त मुझे सिर्फ परवाह है तो अपनी बीवी की। मुझे वो चाहिए और हर हाल में चाहिए। हम मेले में जाकर देखते हैं ना, हमने लास्ट टाइम तो उधर ही देखा था ना उसे, और महाजबीन वहां से कहीं नहीं गई थी सिवाय उस खंडर गेस्ट हाउस के। चाची बोलते बोलते रुकी, फिर उनकी आंखें खौफ से फैल गई। क्या गेस्ट हाउस? बोलिए ना। वो चाची के कंधों से थामते हुए चीखा। हाँ, उसके ऊपर जूस गिरा था और मैंने उसे कहा था कि वो वहां जाकर वॉश कर ले, और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मतलब महाजबीन ने उसे वहां बंद कर दिया खंडर में। हाय, वो अब तक तो मर गई होगी। उसे जिन्नात ने मार दिया होगा। हमारे गांव में इसी तरह होता है, जिन्नात तोड़ मरोड़ कर मार देते हैं जो भी वहां जाता है। हाय, मैं मर गई। चाची की बात पर उसका चेहरा तारीख पड़ गया। उसने अपनी दादी के मुंह से ये सुना था। वो इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, मगर अभी इसका दिल खौफ से लरस रहा था। अभी और इसी वक्त मुझे वहां जाना है। नहीं बेटा, वहां बहुत ज्यादा खतरा है। कहते हैं कि जिन्नात मार देते हैं जो भी वहां जाता है। मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वक्त मुझे सिर्फ परवाह है तो अपनी बीवी की। ताई अम्मा के कहने पर वो सर्द लहजे में बोला और फिर बाहर की जानिब लपका। ताया जी ने गांव के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था। सब लोग मशाले लेकर उस खंडरनुमा जगह की तरफ बढ़ गए। दरवाजा नोक कर करके उसके हाथ दुखने लग गए थे। वो दरवाजा ना तो तोड़ पा रही थी और ना ही उसकी कोई पुकार वहां से सुन रहा था। हर तरफ अंधेरा छा गया था। उसे वो भयानक 2 रातें याद आने लगी और दिल जैसे खौफ से भरने लगा। प्लीज अल्लाह मियाँ, मुझे बचा लीजिए, प्लीज अल्लाह। रोते हुए अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी। उसे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई, साथ ही एक हरोला था जो उसके करीब आ रहा था। जिस्म में जैसे जान खत्म हो गई। बेअख्तियार लब मुअव्वज़तैन पढ़ने लगे और मुअव्वज़तैन पढ़ने के बाद उसने आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गेज हसार बनाया। उसकी हमेशा से आदत रही थी कि वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो आयतुल कुर्सी और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु पढ़कर निकलती थी। उसकी माँ का कहना था उन दुआओं की वजह से वो हर किस्म की आफत से महफूज रहेगी। पहली बार जब वो किडनैप हुई उस दिन भी वो भूल गई थी ये दुआएं पढ़ना, और आज भी वो भूली थी।
اسی لیے اس نے سب سے پہلے اس ہتھیار کو اپنے گرد باندھا تھا۔ پھر قدم دوبارہ سے واش روم کی جانب بڑھے۔ اس نے دعا پڑھ کر اندر قدم رکھا اور وضو کرنے لگی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جنات کا وجود حقیقت ہے، اور یہ مخلوق شرارتی بھی ہوتی ہے اور شریف النفس بھی، مگر اسے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ہیولا گزر رہا تھا۔ وہ اپنی چیخ کو بمشکل قابو کرتے ہوئے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ حافظ امین کی بیٹی تھی اور اسے اللہ کی حفاظت پر بھرپور یقین تھا۔ وہ جانتی تھی انسان کے شر سے کہیں کمزور جنات کا شر ہوتا ہے، اور جنات قرآن کا اسرار کبھی نہیں توڑ سکتے، مگر بیچ میں ایک دو بار اس کے جسم کو دھکا لگا تھا۔ اس کے جسم پر جیسے خراش کے نشان اور چہرے اور گردن پر بھی جلن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ گزاری ہوئی 2 راتیں جو کسی انسان کے قبضے میں اسے تب سے ہی بہت مضبوط کر چکی تھی۔ ڈر لگ رہا تھا مگر وہ سنبھل رہی تھی۔ اسے جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھی وہ پڑھتی جا رہی تھی، اسے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پھر باعث سے شور کی آوازیں سنائی دی۔ دعا کہاں ہو تم؟ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ارتضیٰ کی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ارتضیٰ، میں یہاں ہوں، پلیز دروازہ کھولیے۔ اس نے دروازے کو زور زور سے بجاتے ہوئے اسے پکارا، اور ساتھ ہی اور آوازیں آنے لگی۔ پھر اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور مشعلہ اٹھائے کئی لوگ کھڑے تھے، اور سب سے آگے ارتضیٰ تھا۔ دعا! وہ تڑپ کر آگے بڑھا، اس نے دعا کو اپنے ہتھیار میں لے لیا۔ دعا جو کب سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی، اس کے حواس کھوتے چلے گئے اور وہ ارتضیٰ کی باہوں میں جھول گئی۔ ارتضیٰ نے جلدی سے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں اسے لے کر حویلی پہنچا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر خراشوں کے نشان دیکھ کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے ہونٹ پیاس کی شدت سے خشک تھے، نہ جانے وہ کتنے گہنبر سے وہاں چیخ چیخ کر پکارتی رہی ہوگی۔ دل میں جیسے درد تھا اٹھا تھا۔ اسے اپنے سینے سے بھینچی اور اس کے لبوں سے پانی لگایا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ ارتضیٰ اس کے پاس ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ I'm so sorry میری جان، I'm really sorry۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چومتا ہوا بھولے جا رہا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچ نہیں سکتی تھی، اسے تو مر جانا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پہ نشان بتا رہے ہیں کہ اس پر حملہ ہوا ہے، پھر بھی یہ بچ گئی۔ جنات سے کیسے بچ گئی؟ ماجبین پاگل ہو گئی تھی۔ دعا نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو آپ نے مجھے بند کیا تھا وہاں تاکہ میں جنات کا شکار ہو جاؤں؟ افسوس ہے آپ کی سوچ پر، مگر دیکھیے نا، آپ نے مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر چلائی۔ انسان کا داؤ بھی ہمیشہ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ وہ تو پھر جنات تھے، انسان کے مقابلے میں بہت کمزور۔ بظاہر یہ جنات آپ کو طاقتور لگتے ہوں گے، مگر اللہ نے انہیں انسانوں کے تابع بنایا ہے۔ اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان فرشتوں اور جنات سے کہیں اوپر ہے۔ مگر افسوس، آپ جیسے اشرف المخلوقات لوگ ان تابع دار جنات کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جانتی ہیں میں کیوں بچی؟ کیونکہ میں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں۔ جب بھی واش روم سے فارغ ہوتی ہوں تو فوراً وضو کرتی ہوں، اور یہ میری ماں کی تلقین ہے، اور پاکیزہ لوگوں کے قریب کبھی جنات نہیں آتے۔ دعا بولتی جا رہی تھی اور ارتضیٰ اس کے یقین پر ورتائے حیرت میں پڑا، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے جنات سے ڈرانے چلی تھی، میں نے تو اس سے بڑا اور برا وقت دیکھا ہے۔ 2 دن تک بھوکی پیاسی ایک چند گز کی کوٹری میں بند رہی تھی میں۔ انسان کا شر تو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، میں اس شر سے بچ گئی تو یہ تو ایک کمزور جنات کا شر تھا، جسے اللہ رکھے نا اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی اور پھر اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب لوگ چپ چاپ سر جھکائے کھڑے تھے۔ ارتضیٰ بھی جیسے خود کو کسی گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی کی گئی زیادتیوں کا آج بخوبی اندازہ تھا۔ جس ضمیر کو اس نے تھپک تھپک کر سلایا تھا، آج اس لڑکی کے یقین نے اس کے ضمیر کو بیدار کر دیا تھا، اور اسے اپنے وجود سے بھی گھی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے میں آیا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں سے بیٹنویٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لگا لو چہرے پر، زخموں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ وہ جو گمسم سی بیٹھی تھی اس کی بات پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا کہ چلو جان چھوٹی مجھ سے۔ جان چھوٹی تو ڈھونڈنے کیوں نکلے تھے؟ یہی تو ہمیشہ آپ چاہتے تھے نا، یہی محجبین کے ساتھ آپ بھی ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ اس کا گریبان پکڑے چلائے، اتنا بھی گٹیا نہیں ہو یار، اور کیوں لوں گا میں تمہاری جان؟ کوئی اپنی ہی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھ میں تھامے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بوجھل لہجے میں بولا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، فریبی ہیں آپ، منافق۔
گھن آتی ہے مجھے آپ کے لمس سے، نفرت ہے آپ سے۔ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے روتے ہوئے پھولے جا رہی تھی، اور ارتضیٰ نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ تھک کر اس کے سینے پر سر رکھتی مزید تڑپ تڑپ کر روتی رہی، اور ارتضیٰ نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا، گویا وہ اس سے کھو جائے گی۔ بلیو می، فریب نہیں کر رہا، محبت ہو گئی ہے تم سے، یقین کرو میرا۔ اس کی کان کی لو کو چھوتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ اس کے حصار سے نکل کے اس سے دور ہوئی۔ جھوٹ، کبھی یقین نہیں کروں گی، مرتے بھی نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے ہوش ان کی جانب بڑھ گئی، اور وہ نڈار سا صوفے پر گرنے کے انداز میں نیند دراز ہو گیا۔ بس، بہت ہو چکی نفرت، اب میں اپنی محبت سے تمہارے ہر زخم کو بھروں گا، اور مجھے تمہاری نفرت بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی کر لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ بناتے ہوئے بولا، اور ایک آنسو نکل کر اس کی کنپٹی میں جذب ہو گیا۔ 2 دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا تھا، تو قاسم آج اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ اس کے دوست کافی دنوں سے اس سے پارٹی مانگ رہے تھے، کیونکہ اس کا بزنس سٹارٹ ہو چکا تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے ایک فلیٹ اور گاڑی بھی لی تھی۔ اس خوشی میں وہ ان کو پارٹی دینے والا تھا۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے ڈنر کر رہے تھے۔ اس کی نگاہ اندر آتی ہوئی ساریہ پر پڑی، جو کہ بلیک کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ پھر ویٹر کے بتانے پر وہ کلب ایریا کی طرف بڑھی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس کے دوستوں نے بھی دیکھا۔ ویسے آفت ہے، لیکن تجھے کب سے لڑکے میں انٹرسٹ ہونے لگا؟ اس کے ایک دوست نے چھیڑا تو آصف نے لب بھینچ لیے۔ پھر کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا رہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ بل پے کر کے اٹھا باہر کی جانے بڑھا۔ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ ہی کرنے والا تھا کہ ایک لڑکا ساریہ کو تھامے ہوئے باہر آیا۔ ساریہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر ناگواری سے اپنا رخ پھیر گیا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ نگاہیں پھر سے اس کی جانب اٹھ گئی جب وہ لڑکا ارد گرد دیکھتے اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے زن سے گاڑی اڑاتے ہوئے لے گیا۔ کیا کروں، پیچھے جاؤں یا نہیں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اس کے دماغ میں منع کیا، مگر ضمیر کا کیا کرتا جو اسے غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار گاڑی ان کے پیچھے لگا لی۔ گاڑی کو جب غلط راستے پر دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ پھر گاڑی ایک عالیشان گھر میں رکی تو گیٹ کھلا۔ وہ گاڑی جیسے ہی اندر گئی اور گیٹ بند ہو گیا، وہ گاڑی کو پیچھے کھڑا کر کے اس بنگلے کی پچھلی سائڈ پر آیا اور دیوار پھلانگ کر اندر آیا تو اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر ساتھ ہی ساریہ کی آواز، یہ مجھے کہاں لے آیا؟ مجھے تو اپنے گھر جانا تھا، دادا انتظار کر رہی ہوں گی، تم نے مجھے کہا تھا مجھے گھر ڈراپ کر دو گے۔ ساریہ کا لہجہ ابھی بھی لڑکھڑا رہا تھا، مگر اس کے حواس پوری طرح نہیں کھوئے تھے، کیونکہ اس کے لہجے میں ڈر تھا۔ یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ کہتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ ہی چیخ سنائی دی، ایسے کیسے جانے دے بیبی؟ کتنی مشکل سے فرح سے کہہ کر تمہیں پارٹی میں بلایا اور اب فائدہ اٹھائے بغیر کیسے جانے دے؟ پتہ ہے تم کتنی سیکسی ہو، تمہارے جسم کو چھونے کی تماں بڑھتی جا رہی ہے ہم سب کی، اسی لیے ہم نے فرح کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا۔ بس آج کی رات ہے بیبی، ہمیں خوش کر دو، پھر کل دادوں کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اس غلیظ انسان کی باتیں سن کر باہر کھڑے قاسم کا خون کھول اٹھا۔ یو باسٹرڈ، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی اگر تم نے مجھے ٹچ بھی کیا۔ وہ کہتے ہوئے بدک کر پیچھے ہٹی، مگر اس لڑکے نے اسے اٹھا کے صوفے پر پٹکا اور اس پر جھکی۔ دوسرے دونوں لڑکے بھی اسے قابو کر چکے تھے۔ بے بسی کے احساس سے ساریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور قاسم نے وہاں پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ دروازہ کھلنے پر سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کچھ ہی پل میں اس نے اس ڈنڈے سے ان تینوں لڑکوں کو بے حال کر دیا تھا۔ وہ کوئی ہیرو ٹائپ انسان نہیں تھا، مگر بات اس وقت اس کی بیوی کی تھی۔ بلا شبہ وہ اسے نہ شوہر نہیں مانتی تھی اور نہ ہی دونوں میں کوئی طوفانی پیار تھا، مگر عزت تو عزت ہی ہوتی ہے نا، اور شاید اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی وہ یہی کرتا۔ وہ لڑکے زمین پر گرے کراہ رہے تھے اور ساریہ آنسو بھری نگاہوں سے قاسم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے چوڑے سینے میں سماتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ قاسم نے جبڑے بھینچ کر اپنے احساسات پر قابو پایا اور آہستہ سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، گویا وہ اس کے لیے کوئی سائبان ہو۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، اس کی ساڑی سے جھلکتے مخملی بدن سے نگاہیں چراتا ہوا بولا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو دوبارہ سے اس کا حلیہ دیکھ کر ان لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی۔ دماغ میں لہو ٹھوکرے مارنے لگا تھا۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ کو جھکڑ رکھا تھا، پھر اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ پہن لو اسے، تمہارے ننگے بدن نے آج میرے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ کتنی بے شرم ہو تم، اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی نا تو ان لڑکوں کی باتیں یاد رکھنا کہ تمہیں کن نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور ان کا قصور نہیں ہے،
جب اپنے بدن کو کھلا چھوڑ کر انہیں دعوت نظارہ دو گی تو ان کی حوث جاگے گی ہی۔ نہ جانے کتنے مرد تمہارے بارے میں اس طرح سوچتے ہوں گے۔ چھی، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ ہم جیسے غریبوں کو تو تم حقیر جانتی ہو نا، مگر خود کو دیکھو۔ آج جا کر آئینے میں ایک بار دیکھنا اپنے وجود کو۔ تمہارا وجود گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس وجود سے صرف انسان وقتی تسکین لینا چاہتے ہیں نا، اس وجود کی کیا اہمیت۔ کبھی ڈائمنڈ کو دیکھا ہے؟ اسے مخملی کپڑے میں چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی چمک مانند نہ پڑ جائے، اور عورت بھی اسی ہیرے کی مانند ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے نا، اس کی حیا کی چمک مانند نہیں پڑتی۔ جس دن عورت کی حیا ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہ صرف ایسے ہی راہ چلتے لوگوں کے لیے ایک نکارہ چیز بن جاتی ہے، جسے ہر ایک اپنی ٹھوکر میں رکھنا چاہتا ہے، جیسے آج تمہارے نام نہاد دوستوں نے رکھا تمہیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کی، اور نہ ہی میں اس قسم کا انسان ہوں۔ میرے آس پاس کے لوگ بھی مجھے یہ دیکھ کر کہتے ہیں مجھے شاید غصہ نہیں آتا، مگر آج مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے نا، میرا بس نہیں چل رہا، میں تمہیں قتل کر ڈالوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، مگر آج تم سے کہوں گا تم قابل نفرت ہو، میں تم سے ہمیشہ نفرت کروں گا۔ وہ پھٹ ہی پڑا تھا، اور ساریہ بس سر جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نگاہیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھ سکے جسے آج تک وہ گونگا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتی رہی۔ وہ ابھی بھی یہ سوچ کر لرز اٹھی تھی کہ اگر وہ آج اس کا پیچھا کرتا وہاں نہ آپ پہنچتا تو کل شاید اس کا مسخ شدہ وجود لوگوں کے لیے صرف ایک چٹپٹی نیوز بن چکا ہوتا۔ اس نے چپ چاپ اس کا دیا ہوا کوٹ پہنا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی مضبوط حصار میں آ گئی ہو۔ گاڑی افریدی مینشن کے پاس رکی اور ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ قاسم نے زور سے دروازہ بند کیا اور سن سے گاڑی اڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسی جانب دیکھ رہی تھی جہاں لمحہ بلمحہ گاڑی کی لائٹس میں دم ہوتی جا رہی تھی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اندر کی جانب پڑی۔ وہ لاؤنج سے داخل ہوئی تو فریحہ بیگم سر تھامے بیٹھی تھی۔ تھا تو اس نے پکارا تو فریحہ بیگم نے جلدی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کب سے فون کر رہی ہوں بیٹا، میری تو جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ فریحہ بیگم نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو بنا کچھ کہے تیزی سے آگے بڑھی اور ان کی آگوش میں سماتی تڑپ تڑپ کر روتی۔ ارے کیا ہوا میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ فریحہ بیگم تو اس کے رونے پر ہی گھبرا گئی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے میرا وجود نکارا ہے جو لوگوں کی ٹھوکروں میں آ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری حیا مدھم ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور فریحہ بیگم کو اپنے حواس میں نہیں لگی۔ اچھا چھوڑو میرا بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو کمرے میں چلو، آرام کرو، انہوں نے کہتے ہوئے ملازمہ کو آواز دی اور ملازمہ سے تھام کر اس کے کمرے تک لے۔ دادو بھی اپنی لاٹھی ٹیکتے کمرے میں آ گئے۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی بڑبڑائے جا رہی تھی۔ پلیز مجھ سے نفرت مت کرو پلیز۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہ رہے تھے اور فریحہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ لیا۔ یا اللہ، میری بچی کس کی عشق میں اتنی پاگل ہوگی؟ میرے مولا جو بھی ایسے اس کو بنا دے۔ میرے بچوں نے بہت دکھ دیکھے، میرے مالک نے ہر خوشی دینا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اللہ سے التجا کر رہی تھی اور کہتے ہیں ماں کی دعا آج تک پہنچتی اور یہ دعا بھی یقیناً قبول ہونے والی تھی۔ اگلے دن ساریہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دکھتے سر کو دبایا، پھر اس کی نگاہ پہنے ہوئے کوٹ پر گئی تو رات کا ایک سین یاد آ گیا۔ قاسم کی نفرت بھی، اور اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ فرش ہونے کے ارادے سے وہ اٹھ کر وارڈروب کے پاس آئی اور اس نے فل سلیوز کے ڈریس ڈھونڈنا چاہے، مگر کوئی بھی نہیں تھا، اور مشرقی لباس تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی فل شرٹ تھی تو اس کے ساتھ چست پینٹ تھی۔ وہ سر تھامے بیٹھ گئی، پھر اس کے ذہن میں دعا کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ارتضیٰ کے کمرے میں آئی اور اس کی وارڈروب کھولی تو دعا کے وہاں پر سب ڈریسز حجاب کے ساتھ موجود تھے۔ اور اس نے ایک ڈریس نکالا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اس ڈریس کو پہن کر دیکھا تو ایک پل کے لیے جیسے وہ خود کو پہچان ہی نہیں پائی۔ کمر کو چھوتے گیلے بال اور لانگ شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر اور شانوں پر ڈالا ہوا دوپٹہ، مکمل مشرقی لباس میں اس کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر جب نیچے آئی تو ملازمہ اور فریحہ بیگم نے بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ یہ تم نے دعا کا سوٹ پہنا ہے بیٹا؟ کیا سادو، وہ مجھے اب سے ایسے ہی ڈریس پہننے ہیں، اور دعا بابی آتی ہے نا تو میں ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاؤں گی۔ اس کے جواب پر فریحہ بیگم کو جیسے دھچکا لگا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب رات کو بھی تم بہت عجیب باتیں کر رہی تھی اور اب یہ اس طرح کا لباس، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور کس لڑکے کی بات کر رہی تھی تم؟ فریحہ بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ نگاہیں چراتی چپ چاپ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئی۔ میں تم سے بات کری اور تم اس طرح پیٹ پھیر پہ جا رہی ہو؟ فریحہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا۔
دادو پلیز ابھی کوئی سوال مت کیجیے. بولی خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ بے بسی سے بولی اوف اللہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. خیر چھوڑو یہ سب باتیں, کھانا کھاؤ. فریہ بیگم نے سر جھٹک کر کہا تو وہ چپ چاپ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی, مگر ذہن ابھی بھی قاسم کی باتوں میں الجھا ہوا تھا. اگلے دن وہ صبح ہوتے ہی واپسی کی تیاری کر رہے تھے. تم اگر کچھ دن اور رہنا چاہتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ارتضیٰ نے کہا. 2 دن ہے رمضان میں اور ہو سکتا ہے کل پہلی تراویح ہو اور مجھے بھیا کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے. دعا نے اسپاٹ لہجے میں کہا. پھر وہ لوگ بیگ اٹھا کر باہر آئے ہی تھے کہ تبھی پولیس اندر داخل ہوئی. ارے آپ لوگ یہاں, سب خیریت ہے؟ طاہر جی نے پولیس والے سے پوچھا. جی اشفاق میاں, ہمیں شہر سے ایس ایس پی صاحب کا فون آیا تھا اور ہمیں مہجبین نام کی لڑکی کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کون ہے مہجبین؟ پولیس والے نے کہتے ہوئے ارد گرد دیکھا. یہ ہے مہجبین, اور میں نے ہی ایس ایس پی صاحب کو فون کر کے کہا تھا اس عورت نے میری بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے, اریسٹ کیجیے اسے. وہ نفرت سے مہجبین کو دیکھتے ہوئے بولا, جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور اب وہ خوف سے جیسے پیلی پڑ گئی تھی. ارتضیٰ نے کہا تو کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کھڑی لگانی چاہیے تو حیا نے انہیں روک دیا. میں کوئی سزا نہیں دینا چاہتی, میں نے انہیں معاف کیا اور غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, اور اگر میں بھی سزا دینے پر آئی تو اور بھی مجرم نکل آئیں گے. وہ ارتضیٰ کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا. آپ اس کی مت سنیے, پر ریسٹ کیجیے اسے. 200 کو سزا تم جو مرضی دینا, دل و جان سے قبول ہوگی, مگر اس وقت اس لڑکی کو سزا دینا لازمی ہے. اس کی وجہ سے تم نے بہت تکلیف کاٹی ہے, اس کا ارادہ بھی تمہیں مارنے کا ہی تھا. اریسٹ کیجیے آپ اسے. وہ مخاطب کرنے کے ساتھ پولیس والے سے بھی بولا. میں نے کہا نہیں, آپ اریسٹ نہیں کریں گے, میں اسے معاف کر چکی ہوں. جب میں کمپلین نہیں کرنا چاہتی تو آپ کیسے اریسٹ کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ معاف کر دینے والا سب سے بڑا ہوتا ہے, اور میری اور ان کی کوئی خاص دشمنی تو تھی نہیں. رقابت کی آگ میں جل کر انہوں نے جو بھی سب کیا, ان کو کیا سزا دینی وہ میں خود سوچ لوں گی. وہ اطمینان سے بولی, اور پولیس والوں نے پھر سے ارتضیٰ کی جانب دیکھا. آپ لوگ جائیے. ارتضیٰ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا تو چپ چاپ وہاں سے واپس پلٹ گئے, اور ارتضیٰ خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. تمہیں مجھے بھی سزا دینی ہے نا تو تم دے سکتی ہو, میں اف بھی نہیں کروں گا, لیکن اسے تم نے سزا دینے کیوں نہیں دی؟ اس نے تمہیں قتل کرنے کی پوری سازش رچی تھی, وہ اقرار بھی کر رہی ہے. وہ غصے سے بولا. بعض اوقات معافی سے بڑھ کر کوئی بڑی سزا نہیں ہوتی, اور میں آپ کو وہی سزا دے رہی ہوں. جبین, ایک لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے, اگر اس پر داغ لگ جائے نا تو لوگ گھس گھس پر کی زبانیں نکال کر اس کے گھر والوں کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے نا یہ چند دنوں میں یہی سبق حاصل کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر کبھی کبھار ہمیں کسی بات پر کمپرومائز کر لینا چاہیے. وہی تمہیں کرنے کا کہوں گی مہجبین. تم ارتضیٰ کو پسند کرتی ہو, وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا, اور اسی بات کو تسلیم کر کے آگے بڑھو. یہ دنیا کی محبت ہے, اللہ سے لو لگاؤ کہ وہ تمہیں وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. آج میں اگر تمہیں اریسٹ ہونے دیتی تو جس حویلی کی عزت پورے گاؤں کے سامنے نالام ہو جاتی, اور جس طرح آپ لوگوں کا یہاں پر عزت اور مقام ہے, میں نہیں چاہتی کہ اسے آپ لوگ کھوئیں. جب لوگ آپ پر تہمت لگاتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کے والدین کو گھسیٹا جاتا ہے, ان کی تربیت کو کوسا جاتا ہے, اور اس وقت وہ والدین کس قرض سے گزرتے ہیں وہ مجھ سے بڑھ کر کون جان سکے گا. میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی اس دشمنی میں اس حد تک نہیں جائیں گی تم, اور اللہ تمہیں ہدایت دے. وہ بولتی جا رہی تھی اور سب لوگ اس لڑکی کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, اور مہجبین کا سر شرمندگی سے جھک گیا. چلیے ارتضیٰ, ہمیں نکلنا ہے چاہیے. وہ ارتضیٰ کے پاس واپس پلٹتے ہوئے بولی. رکو, تم نے مجھے معافی مانگنے سے پہلے ہی مجھے معاف کر دیا. میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کبھی بھی آئندہ سے اپنے نفس کی غلامی نہیں کروں گی. تھینک یو سو مچ میری زندگی کو آگے جینے کا مقصد دینے کے لیے. مہجبین اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. پلیز یہ مت کرو, بس جب کبھی یاد آئے تو دعا کر دینا. دعا نے کہا, اور پھر ارتضیٰ کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی. گاڑی چلاتے ہوئے ارتضیٰ گاہے بگاہے اسے بے نیازی سے دیکھ رہا تھا, جو کہ ارد گرد سے بیگانہ باہر کے مناظر بھی کھوئی ہوئی تھی. اس چمکادر کو تو تم نے معاف کر دیا, پر اپنے شوہر کو بھی کر دو تاکہ اسے بھی زندگی کو آگے جینے کا مقصد مل سکے. کبھی نہیں کروں گی. اس کی بات کے جواب میں فوراً بولی. لو, یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا, لیکن میں مارنا نہیں چاہتا تھا. وہ تو تمہیں مارنا بھی چاہتی تھی, تو اس کے باوجود بھی تم مجھے سزا دے رہی, یہ تو غلط ہے نا.
میرا گناہ تو اس کے سامنے پھر بھی کم ہے، میں تمہیں مارنا تو نہیں چاہتا تھا نا یار۔ وہ جھنجھلا کر بولا، کاش مارنے کا سوچ لیتے اور مار بھی دیتے، تب بھی معاف کرتی، مگر جو میرے والدین کو تکلیف پہنچی نا، میں اس چیز کو معاف نہیں کرتی۔ اسے میں نے اس لیے معاف کیا کہ اس کی دی ہوئی تکلیف صرف میری ذات تک تھی، مگر آپ کی دی ہوئی تکلیف میری فیملی تک پہنچی تھی، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گناہ چھوٹا تھا۔ آپ کی وجہ سے میرے باپ کا سر جھکا، وہ باپ جو سر اٹھا کر جیتے تھے وہ محلے میں نکلنا چھوڑ چکے تھے۔ 2 دن تک میں نے کس کرب اور تکلیف میں گزارے وہ مجھے پتا ہے، وہ چند گھنٹوں سے کہیں زیادہ، وہ 48 گھنٹے، اور اس کے بعد وہ کئی دن میرے لیے تکلیف دے تھے، جب لوگ آ کر تعزیت کے بہانے میرے اوپر تہمت لگاتے تھے کہ شاید میری عزت لوٹ لی گئی ہے۔ آپ کیا جانے میرا دکھ، جب آپ کو شرمندگی ہی نہیں ہے، جب آپ کے نزدیک وہ میری دی ہوئی تکلیف بہت معمولی ہے، تو پھر آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ معافی ان کو دی جاتی ہے جن کی آنکھوں میں شرمندگی بھی ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی اور اس کی بات پر وہ لب کچل کر رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں یار، میں تلافی بھی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں ایسا؟ تم جو بھی کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں، پلیز۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولا، کبھی نہیں کروں گی، اور میں چاہتی ہی نہیں ہوں آپ تلافی کریں، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، مجھے آپ کا ساتھ گھٹن دیتا ہے، چھوڑ دیجیے مجھے، یہی ہے آپ کی بھی تلافی۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی جس کی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ، چھی، مجھے تو سوچتے ہوئے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر ارتضا کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا اور اس نے گاڑی کو روکتے ہوئے اسے خون اشان نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں ہمیشہ کیوں لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ لڑکیاں میری طرف آتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ غصے سے بولا، ماجبین اتنے حق سے آپ کے رخسار کو چومے اور آپ کے سینے پر عین دل کے مقام پر بوسہ دے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قصوروار نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اس کے اندر اتنی ہمت کیسے آئی کہ وہ آپ کو ٹچ کرے؟ جب اس نے آپ کو ٹچ کیا تو اس کے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارا تھا آپ نے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا آپ کو یہ سب اچھا لگتا ہے۔ اپنی حوث کو جسٹیفائی مت کیجیے۔ وہ تعالیٰ خیسے میں بولتی چلی گئی، ایسا نہیں ہے یار، پلیز مجھے اپنی تعلیم میں کوئی بات نہیں کرنی، چپ چاپ گاڑی چلانے پر فوکس کیجیے، ہمیں گھر جلدی پہنچنا ہے۔ وہ بیزاری سے بولی تو وہ دل ہی دل میں کڑتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ شام کو وہ جب گھر پہنچے تو فریہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ بھیا، وہ ان سے سلام کرنے کے بعد ان کے پاس بیٹھے بات ہی کر رہے تھے کہ تبھی ساریہ کی آواز سنائی تھی اور ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور دونوں کی نگاہیں جیسے وہیں جم گئی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے دعا کا سوٹ پہن رکھا ہے؟ اس طرح کے لہجے میں حیرت تھی اور حیران تو دعا بھی تھی۔ I'm sorry بھابھی، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا سوٹ کیری کیا، مگر میرے پاس ایسا کوئی ڈریس نہیں تھا، مجھے نا ایسی ڈریسز لینے ہیں، آپ آج آرام کیجیے، کل آپ میرے ساتھ شاپنگ کو چلیں گی، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور دعا ایگزیکٹلی دوسرا دھچکا تھا کہ وہ دعا کو اس قدر احترام سے مخاطب کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا گڑیا؟ یہی بات میں پوچھ رہی ہوں اس سے، تمہیں نہیں پتا اس نے رات کو کیا کیا تھا؟ فریہ بیگم نے اس کی بات پہ جلدی سے کہا، ارے بھیا، دادو کی بات بالکل مت سنیے گا، چھوڑیے نا آپ کو میرا یہ گیٹ اپ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ سٹ بڑھا کر بولی، ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہاں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم کبھی بھی کسی کا سوٹ نہیں پہنتی ہو تو دعا کا کس طرح پہن لیا؟ ارتضا نے الجھے ہوئے انداز سے پوچھا، چھوڑیے نا، اب اس سے سوال ہی کیے جا رہے ہیں، اگر وہ خود کو بدلتی ہے تو اچھی بات ہے نا، آپ اسے اپریشیٹ کیجیے، بہت اچھی لگ رہی ہیں ساری آپ، اور شاپنگ ہم آج ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ کل مجھے اپنے میکے جانا ہوں، میرے بھیا تراویح پڑھاتے ہیں نا رمضان میں، تو کل ہو سکتا ہے پہلی تراویح ہو، تو ہم ایسا کرتے ہیں اور آج رات کو 9 بجے تک چلتے ہیں۔ دعا نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اور ساریہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور ارتضا تو ابھی تک ٹھوڑی کے نیچے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے ہوئے ورطۂ حیرت میں پڑا ہوا تھا۔ پھر رات کو ارتضا ہی ان دونوں کو شاپنگ مال لے آیا تھا۔ ساریہ نے اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زبردستی سوٹ دلوائے تھے۔ پھر انہوں نے آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر آئس کریم کھائی اور گھر واپسی کے لیے نکل آئے۔ اگلے دن صبح صبح ان کے کمرے میں چلی آئی۔ ارتضا نے ایک نظر وال کلوک کی جانب دیکھا اور ایک نظر اپنی معصوم سی بہن کی جانب، جو کہ دوپٹے کو نماز کی سٹائل میں لپیٹے ہوئے قرآن پاک ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ آپ بیٹھ جائے ساریہ، میں بس آ رہی ہوں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا جو اپنا وظیفہ مکمل کر رہی تھی، اسے وظیفہ مکمل کرتے ہی ساریہ سے کہا تو ساریہ چپ چاپ قرآن لیے صوفے پہ بیٹھ کے، ارے لڑکی، تم مجھے پاگل کر دو گی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے گڑیا، تم 2 دن میں اتنا کیسے بدل گئی ہو؟ ارتضا چیخ اٹھا،
بھابھی نے بولا تھا سوال نہیں کرنے چاہیے، چپ رہیے، اور آپ ابھی تک آپ بستر میں لیٹے ہیں؟ بھابھی آپ کے پاس نماز پڑھنی ہے تو آپ کو بھی پڑھنی چاہیے تھی نا۔ ویری بیڈ۔ ساریہ نے اسے لتاڑا تو ارتضیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم اپنے بھیا کو ڈانٹ رہی ہو اور اپنی بھابھی کی سائڈ لے رہی ہو؟ آئی کانٹ بلیو دیٹ۔ ہاں جو صحیح بات کریں، آپ جاگ بھی رہے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ بھابھی کہتی ہے جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے نا اس کو بہت گناہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں تمہاری بھابھی نے سب کچھ سکھا دیا تمہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ چھڑ کر بولا، ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا، بھابھی نے بھی مجھے سب کچھ سکھا دیا تو۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، اچھا بس کرو، مجھے لیکچر مت دو، میں جا رہا ہوں، ابھی نماز ادا کر لیتا ہوں میری بہن، ارتضیٰ نے کہا اور برے برے منہ بناتا ہوا اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دعا بے اختیار مسکرا دی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جلدی سے بستر میں گھسا تھا۔ ارے بھیا قرآن پاک تو پڑھ لیجئے، چپ رہو تم اور میرے کمرے سے جاؤ، اور خبردار جو مجھے لیکچر دیا میں ایسا ہی اور ایسا ہی رہوں گا۔ حد ہوتی ہے یار، مجھے بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ لڑکیاں، وہ تڑپ کر بولا۔ تو آپ کو بدلنا چاہیے بھی اور ضرورت بھی ہے اس بات کی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب میں برا انسان ہوں؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ لو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اب آپ خود ہی سے گمان کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دعا نے سر جھٹک کر کہا، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تم لوگ میرے دماغ میں جو یہ خیالات بھرنے کی کوشش کر رہی ہو نا کہ میں بہت برا انسان ہوں، وہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے کھڑاپ سے دوبارہ بستر میں گھس گیا۔ تمہارا بھائی نا آج کل بہت اچھی حرکتیں کر رہا ہے، پہلے تو ہمیشہ چہرے شریف پر خڑوس بن کے تاثرات دیتے تھے، اور اب اتنا بولتے کہ میرا سر کھا لیتے ہیں۔ پتہ پورا راستہ میرا سر کھایا گاؤں سے واپس پر۔ ہیں سچی؟ ویسے یہ بات تو واقعی حیرت کی ہے کہ بھیا اتنا سارا بولنے لگے، کہیں کوے وغیرہ تو نہیں کھانے لگے؟ ساریہ نے ہنستے ہوئے کہا، میں سب سن رہا ہوں۔ وہ کمبل کے اندر سے بولا، ہم کون سا چھپ کر بات کریں، ہم بھی آپ کو ہی سنانا چاہتے ہیں۔ ساریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دل ہی دل میں کڑتا ہوا آنکھیں بند کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بولنے کی آوازیں آنا بند ہوئی تو اس نے کمبل سے سر اٹھایا تو وہ دونوں کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ بھی مطمئن سا آنکھیں موند گیا۔ آج رات رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ وہ پہلے ہی تراویح تھی اور دعا صبح سے ہی اپنے میکے چلی گئی تھی، اور اب وہ واپسی پر اسے لیتا ہوا گھر آ رہا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی لگی۔ ارے چپ چپ کیوں ہو، کچھ تو بولو، لڑی لو۔ ارتضیٰ نے سے چھیڑا، کیا تھا اگر آج مجھے وہاں رہنے دیتے، پہلا روزہ رکھنا تھا اپنے میکے۔ وہ چڑ کر بولے، ساری زندگی اپنے میکے ہی روزے رکھے ہیں آپ نے محترمہ، اور کل میرے ساتھ آپ کا پہلا روزہ ہونا چاہیے، اسی لیے آپ کو لے کر آیا ہوں۔ ارتضیٰ نے منہ بنا کر کہا، ہاں تو آپ یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ادھر رہنا ہے تو اگر کل کا دن رکھ لوں گی تو کیا ہو جاتا؟ وہ تب کر بولی۔ اس کی ساری زندگی ساتھ رہنے کی بات پر سرشار سا ہوا تھا۔ اچھا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ کسی دن ہم اکٹھے وہاں رات رہ لیں گے اور وہاں روزہ رکھ کر افطار کر کے واپس آ رہیں گے۔ وہ بھی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، آپ نہیں سمجھ سکتے اور مجھے آپ کو نا سمجھانا بھی نہیں ہے۔ وہ جلا کر بولتی دوبارہ سے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی اور وہ گنگناتے ہوئے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اگلے دن سحری پر بہت ہی پیارا ماحول تھا۔ فریحہ بیگم تو یہ دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ سحری کے بعد ارتضیٰ تو اٹھ کر مسجد کے لیے چلا گیا اور وہ بھی ساریہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر ساریہ کو قرآن پاک پڑھایا اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد خود بھی قرآن پاک پڑھنے لگی، اور تب تک ارتضیٰ بھی واپس آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیند دراز اسی کو دیکھ رہا تھا جس کا میک اپ سے مبرہ چہرہ جگمگا رہا تھا۔ یا اللہ میری بیوی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، اور کب اسے دیکھتے ہی دیکھتے اسے نیند آئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن وہ افطاری کے ٹائم ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ پورے گھر میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو تھی، اور دعا بھی ملازموں کے ساتھ لگی کھانا وغیرہ بنا رہی تھی۔ اور روزہ افطار کرنے کے بعد ارتضیٰ مسجد چلا گیا، اور وہیں پر مولوی صاحب سے اس نے قرآن پاک شروع کیا تھا تو وہ پڑھنے لگا، یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا، اور تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو دعا بھی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تو دعا بھی دوسری جانب جا کر لیٹی۔ ارتضیٰ نے اسے کھینچ کر اپنے بازو پر لٹایا تو وہ سٹ پٹا کر اس سے دور ہونے لگی۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ، اور آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، چھوڑے نا، چپ چاپ لیتی رہو، میں کچھ نہیں کرنے لگا تمہارے ساتھ، اس لیے بے فکر ہو کر لیٹ جاؤ، کیونکہ آج کی یہ بازو ہی تمہارا تکیہ ہے۔ ارتضیٰ نے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑا تو جیسے دعا کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہوا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے میں کچھ نہیں کر رہا، اور یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کو بول رہی ہوں آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔
وہ اپنی کیفیت سے پریشان ہو کر جھنجھلا کر بولی تھی، مائی ڈیئر وائف، اب یہ بدتمیزی تو ہر روز ہوا کرے گی۔ تم جتنا مجھے دھتکارو گی نا، میں اتنا ہی تمہارے پاس آؤں گا، اور ایک نہ ایک دن تمہارے سل تک رسائی ہو ہی جائے گی میری۔ کہ مجھے ایکسٹرا ٹپس دی ہیں مولوی صاحب سے، ان سے آج بیٹھے ہوئے میں نے بات کی کہ اگر آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کی نفرت کو کیسے دور کیا جائے۔ تو جانتی انہوں نے کیا کہا؟ اپنی محبت سے، بس آج تو میری محبت سہنے کے لیے تیار رہو۔ ارتضیٰ نے کہتے ہوئے اسے مزید خود نے بھینچتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت، مجھے ایسے نیند نہیں آتی، پلیز چھوڑے مجھے، دم گھٹ رہا ہے میرا، اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ مگر ارتضیٰ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے انگلیاں چلانے لگا اور دعا کی آنکھیں خود بخود بوجھل ہوتی چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے ماتھے پر ایک اور بوسہ دیا، خود بھی آنکھیں موند لی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ سیدھی طرح زج کر رہا تھا۔ وہ میکے جا کر رہنا چاہتی تھی، اسے رہنے بھی نہیں دیتا رہا، پوری رات اسے اپنے بازو پر سلائے رکھتا، اور دھیرے دھیرے دعا بھی جیسے اس کی عادی ہو رہی تھی۔ مگر ابھی بھی دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار تھی جسے دعا گرانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، مگر ارتضیٰ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آج رمضان کا آخری جمعہ تھا اور 26واں روزہ۔ ارتضیٰ نے رمضان کے مہینے میں جمعہ کی چھٹی رکھ دی تھی، تو ہمیشہ کی طرح جمعہ پڑھنے کے بعد وہ گھر آئے تو دعا حجاب باندھے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ساریہ آ جاؤ، ڈرائیور انکل انتظار کر رہے ہیں۔ دعا نے ساریہ کو پکارتے ہوئے کہا، جی بس آئی بھابھی۔ ساریہ نے بھی دور سے ہانک لگائی، پھر کچھ ہی دیر میں وہ بھی حجاب کیے ہوئے باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے، کدھر جا رہی ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں اور ساریہ امی ابو کے یہاں جا رہے ہیں، وہ قاسم بھائی کا آج ختم القرآن ہے نا، دعا نے کہا۔ واہ صدقے بھئی، تم اپنے شوہر سے بھی پوچھ لیا کرو، وہ منہ بنا کر بولا۔ مجھے لگا تھا آپ کو کہاں جانا ہوگا، آپ سو کر گزاریں گے، آج کا دن یہی تو ہوتا ہے، چھٹی کے دن سو کر گزارتے ہیں۔ دعا نے کندھے اچکا کر کہا، او ہیلو محترمہ، میں بھی مسلمان ہوں، تم کیا سمجھتی ہو، تمہیں عبادت کرنی آتی ہے، میں بھی کر ہی لیتا ہوں، خیر چھوڑو، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ وہ سر جھٹک کر بولا، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے، بور ہو جائیں گے، رہنے دیں، شام کو لینے آ جائیے گا۔ اور ہاں، جب عبادت کا ٹائم نہیں ہوتا نا، تو اگر مسلمان اس ٹائم میں سو لے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، ایسے ٹائم تک سو لیجیے گا۔ دعا نے کہتے ہوئے ساریہ کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانے بڑھ گئی۔ دیکھا نا دادو، کیسے اگنور کرتی ہے آپ کی بہو مجھے، کیا تھا اگر مجھے ساتھ لے جاتی، ایک چھٹی کا دن ملا تھا، سوچا تھا پورا دن بیوی کو دیکھ کر گزاروں گا، اور وہ بھی ویسٹ ہو گیا۔ وہ جھنجھلا کر بولتا ہوا اپنے کمرے کی جانے بڑھ گیا، اور پیچھے فریحہ بیگم ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ انہیں اپنے پوتے کا یوں جھنجھلانا، اس کی بے قراری دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کہاں وہ ایٹیٹیوڈ والا ارتضیٰ اپریدی، اور کہاں یہ دعا کا دیوانہ، ان کا دل بے اختیار اس کی خوشیوں کی دعائیں کر رہا تھا۔ ساریہ چپ چاپ اس چھوٹے سے لانچ میں بیٹھے تھی، مگر اس کی نگاہیں قاسم کو تلاش کری تھی۔ اس سے پہلے جتنی ملاقاتیں تھی وہ صرف نفرت بھری تھی۔ آج ایک بدلی ہوئی ساریہ وہاں پر آئی تھی جو کہ قاسم کے عشق میں مبتلا تھی، اور اسی عشق مذاقی نے اسے خدا سے ملا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد قاسم اندر داخل ہوا۔ سفید کلر کے شلوار کرتے میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ساریہ کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر تھم گیا۔ ارے بھیا، آگے آپ، اور آپ ننسی کو دیکھ کر اتنے حیران کیوں ہیں؟ ویسے میں سمجھ سکتی ہوں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے جس لڑکی سے ملا تھا آج وہ ایک دم کیسے بدل گئی۔ دعا نے چہک کر کہا تو قاسم سر جھٹک کر رہ گیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ بالکل ٹھیک۔ بھیا چلے، میں ماما کے ساتھ باقی کی ساری تیاریاں کروا لوں، آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ ایک کام کیجیے نا، تب تک ساریہ سے بات چیت کیجیے، وہ بیچاری بہت بور ہو رہی ہے۔ دعا نے کہا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے سپارہ یاد کرنا ہے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ قاسم کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ساریہ کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ دعا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ مجھے کیسے معاف کریں گے بھابھی، وہ تو بات بھی نہیں کرتے مجھ سے، اس دن سے میسج پہ میسج کری ہوں، اس کا بھی رپلائی نہیں کرتے، اور آج دیکھے نا کتنے کٹھور انداز میں بات کی مجھ سے، کیسے مناؤں میں انہیں؟ ساریہ نے روتے ہوئے کہا، ارے میرے بھیا بہت نرم دل ہے، فکر مت کرو، جب مناؤ گی نا خود بخود مان جائیں گے، اور میری ننجی ہے ہی اتنی خوبصورت، اور اس خوبصورتی سے تو بالکل رک نہیں پھر پائیں گے وہ۔ اور ہاں، منانا تمہارا کام ہے، تم کیسے مناتی ہو مجھے نہیں پتا، بس جلدی سے منا لو، پھر ہم سب کو سب کچھ بتا دیں گے۔ دعا نے مسکراتے ہوئے کہا، واپس کچن میں چلی گئی۔ کیسے آپ کو بتاؤں گی، میرے دل خوف سے لرز رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں انہیں کبھی نہیں منا پاؤں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نرم دل ہے، مگر مجھے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بیزاری دکھتی ہے۔
وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، اور یقیناً میں وہ آخری اور پہلی لڑکی ہوں جس سے وہ نفرت کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولتی جا رہی تھی اور آنسو رخسار کو بھگو رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ بابی میں نماز پڑھ لیتی ہوں، اس نے دعا کو پکارتے ہوئے کہا۔ ہاں سیڑھی چڑھ کر نا اوپر والے کمرے میں چلی جاؤ، دعا نے مصروف انداز میں کہا تو وہ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تو اوپر 2 کمرے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ وہ سر جھٹک کر دائیں کمرے میں داخل ہوئی، مگر آگے شرٹلیس کھڑے قاسم کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ اس طرح میرے کمرے میں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ بولتا ہوا جلدی سے اپنا کرتا پہننے لگا۔ وہ بے اختیار چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور قاسم کے ماتھے پر بل بڑھتے جا رہے تھے۔ I'm sorry، ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس نے اپنی گرے آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھا، اور قاسم ان حسین آنکھوں میں جیسے کھو سا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نفرت اور محبت ہونے کے لیے کسی رشتے کا ہونا ضروری ہے، نہ ہمارا کوئی رشتہ ہے، ہم میاں بیوی ہیں، نکاح ہوا ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے تڑپ کر بولی، ریئلی؟ آپ کب سے اس نکاح کو ماننے لگی؟ اور شاید آپ بول رہی ہیں آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ نکاح صرف ایک کاغذی ٹکڑا ہے اور مجھ جیسے انسان کی کوئی اوقات نہیں، مجھ سے اچھے تو آپ کے گھر کے ملازم ہیں، وہ بھی 1-2 ملاقات میں تو بہت کچھ آپ نے بولا تھا اور آپ شاید بھول گئی ہیں۔ میں نے سوچا میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ترقی تھی۔ ساریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور قاسم نگاہیں چراتا رخ پھیر گیا۔ ساریہ 2 قدم چل کر مزید پاس آئی اور اسے پیچھے سے ہگ کرتے اس کے پشت پر اپنا سر ٹکا دیا، اور قاسم وہیں ساکت رہ گیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، I love you so much۔ اس کی اگلی بات پر قاسم کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے اور جو فوراً ہی غصے میں بدل گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کرتے دور کیا۔ اپنی حد میں رہیے، اور مجھے ایسی بے شرمی بالکل پسند نہیں ہے۔ خود کو بدل کر کیا ثابت کریں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اس بدلاؤ کی وجہ سے میں آپ کو اپنا لوں گا؟ میری چوائس آپ جیسی لڑکی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نا تو بھی میری چوائس نہیں ہوگی۔ اور ہاں، میرے سامنے اس طرح کی بات دوبارہ مت کیجیے، انتہائی بے حیا عورت ہیں آپ۔ جائیے، نکل جائیے میرے کمرے سے۔ وہ چٹخ کر بولا، ٹھیک ہے، میں بے حیا ہوں، بے شرم بھی، بد کردار بھی ہوں، مگر اب میں خود کو سدھارنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اپنا لیجیے، میں مر جاؤں گی قاسم۔ وہ تڑپ کر بولتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا کہ دروازے پہ کھڑی چاچی کو دیکھ کر قاسم کا رنگ اڑا۔ ہائے میں مر گئی، تو بس استغفر اللہ۔ چاچی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اونچی آواز میں بولتی شور مچاتی باہر نکلی، تمہاری وجہ سے میری بدنامی ہوئی نا تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ وہ غصے سے بولا اور باہر کی جانب لپکا، اور باہر جا کر چاچی نے مرچ مسالہ لگا کر باتیں بتائی۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، اتنی بے حیا لڑکی، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا ہمارا قاسم بھی ایسا ہے، چاچی نے کہا۔ پھر وہ لوگوں کو باتیں بتانے لگی کس طرح دونوں کے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ کیا کہی جا رہی ہے فرحانہ، اور ایسے کیسے تم کسی پر بھی الزام لگا سکتی ہو؟ فاطمہ بیگم نے غصے سے کہا، لو آ گیا آپ کا بیٹا بھی، اور وہ دیکھیے پیچھے سے آ رہی ہے وہ بے حیا لڑکی۔ چاچی کے لہجے میں نفرت تھی، اور اسی وقت دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ارتضیٰ نے بھی اس بات کو سنا، اور وہ تیر کی مانے چلتا ہوا ساریہ کے پاس آیا جس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ کیا ہو رہا یہاں، اور کس کی ہمت ہوئی میری بہن کی آنکھوں میں آنسو لانے کی؟ وہ گرجا، نہیں بھیا پلیز غصہ مت کیجیے۔ وہ تڑپ اٹھی، ارے بتانے دو، لو میاں سنو، کیا ہوا؟ گلے لگی ہوئی تھی ہمارے قاسم میاں کے آپ کی بہن صاحبہ۔ توبہ، میں تو اسے اتنی نیک لڑکی سمجھ رہی تھی، مگر یہ تو اتنی بے حیا نکلی، مطلب کسی بھی آدمی کے گلے لگ جائے گی یہ؟ بس کر دے چاچی، ہاں کسی کے بارے میں اس طرح کیسے بات کر سکتی ہیں؟ وہ کوئی غیر نہیں ہے، بھیا کی بیوی ہے۔ دعا چیخ اٹھی، اور سب نے بے یقینی سے پہلے دعا کو اور پھر ان دونوں کو دیکھا۔ قاسم کی آنکھوں میں حیرت بھرے تاثرات ابھرے۔ ہائے، قاسم نے شادی کر لی، وہ بھی بغیر بتائے؟ توبہ توبہ، پہلے تم نے شادی کی اور اب قاسم نے بھی، مطلب قاسم کو بھی اغوا کر کے شادی کی اس لڑکی نے؟ چچی نے ٹھٹھا مارتے ہوئے کہا، کیا بکواس ہے یہ، تم بولو ساریہ کیا ہوا، اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہی ہیں بھابھی، میری اور قاسم کی شادی ہوئی ہے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے نم لہجے میں بولی، اور پہلی بار ارتضیٰ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک رخسار پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہیں کھڑے رہو، خبردار تم میرے قریب بھی آئی تو یہ بات تم بھی جانتی تھی، اس کے باوجود بھی مجھ سے بات چھپائے گی؟ اور تم اتنی بڑی ہوگی کہ اپنے بھائی کو بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں،
اور اس فیصلے میں میری بیوی بھی ساتھ تھی۔ میں اس دن سے سوچ رہا تھا کہ میری بہن اتنی بدل کیسے گئی، تو یہ تھی وجہ۔ اور مجھے غصہ بھی اس بات پر ہے کہ مجھے میرے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا ہے، اور ان لوگوں نے جن سے میں نے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے دھوکے سے نفرت ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، ایک سیکنڈ، مجھے مت بنائیے، میں ایک پلان میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے 2 دن پہلے پتا چلا جب میں نے تاریخ کے موبائل پر بھیا کا نمبر دیکھا، وہ بھیا کو میسج کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بات بتائی کہ اس کا اور قاسم بھائی کا نکاح ہوا ہے، اور اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں، اور میں آج ان دونوں کے بیچ کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے انہیں آمنے سامنے لائی تھی۔ اور اس کے بعد میرا پورا ارادہ تھا آپ کو یہ بات بتانے کا، مگر آپ تو مجھ پر ہی الزام لگانے لگے۔ دعا تلخ لہجے میں بولی، شٹ اپ، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی مت کرو، اور تمہارے بھائی کو اور میری بہن کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کہاں میری بہن اور کہاں تمہارا بھائی، دونوں ہی مس میچ ہیں۔ تمہارا بھائی صرف اتنا کماتا ہے جتنا میری بہن ایک دن میں خرچ کر دیتی ہے۔ آج پھر سے ارتضیٰ کے اندر وہی غرور دوڑ رہا تھا، اور اس چیز نے دعا کے اندر جیسے توڑ پھوڑ مچا دی۔ اس نے کرب سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ پچھلے دنوں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ آپ بدل چکے ہیں، وہ بھی بہت اچھا ہوا، آج آپ کا اصلی روپ سامنے آ ہی گیا۔ اور جو جوڑ کی بات کرتے ہیں نا، میرا اور آپ کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، مجھے بھی طلاق دے دیجیے، وہ طرح لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے ارتضیٰ کا رنگ متغیر ہوا۔ ہاں، ایسا ہی کروں گا، مجھے بھی تم جیسی جھوٹی اور مکار لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، وہ غصے سے بولا۔ کہ تاریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہاں پھر سے ایک تماشا بن چکا تھا، ہر ایک قاسم کے کردار پر بات کر رہا تھا۔ بس کر دیجیے، آپ لوگ جانتے ہی کیا ہے آپ میرے بھیا کے بارے میں، اور انہوں نے کہ خوشی سے شادی نہیں کی تھی، مجبوری تھی، مگر ہم اپنی مجبوریاں آپ جیسے لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، دعا نے سخت لہجے میں کہا، اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی، اور ارتضیٰ نے جو اسے عادت ڈالی تھی اپنے کندھے پر اپنے بازوؤں میں لے کر سونے کی، آج اسے بہت مس کر رہی تھی۔ آج 29 رات تھی۔ ارتضیٰ بھی نماز ادا کر کے واپس آیا تھا۔ پورے گھر میں جیسے سناٹا تھا، اور اس کے کمرے میں تو جیسے وحشت برس رہی تھی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی نیند برا لیٹا تھا کہ تبھی فریحہ بیگم باہر آئی۔ دوسرا دن ہے، تم نے اس سے بات تک نہیں کی اور بہو کو بھی چھوڑ آئی۔ ایک بات تو سن لیتے، ان کی کیسی کیا مجبوری تھی کہ قاسم اور ساریہ کو نکاح کرنا پڑا؟ اور دیکھو نا، 2 دن سے بخار میں تپ رہی ہے میری بچی، بے ہوشی کے عالم میں بھی صرف قاسم کا نام پکار رہی ہے۔ اپنی بھی حالت دیکھو، کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا، نہ ٹھیک سے سوتے ہو نہ کھاتے ہو، کیوں اپنی انا کے چلتے سب کچھ بگاڑنے پر تلے ہوئے ہو؟ جاؤ میرا بیٹا، لے آؤ بہو کو واپس، اس کے بغیر یہ گھر نہیں، قبرستان لگ رہا ہے مجھے۔ فریحہ بیگم بولتے بولتے رو پڑی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، پھر وہ چپ چاپ اٹھا اور ساریہ کے کمرے میں آیا۔ 2 دن میں اس کے چہرے کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ تاج سے خشک ہونٹ اور بخار سے تمتماتے چہرے میں زردی گلی ہی تھی۔ اسے دیکھ کر ارتضیٰ کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال کر مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ وہ بے اختیار جھکا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور کچھ بولنا چاہا، مگر بول نہ پا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں اس کی بے بسی کا حال سنا رہی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ بولو تھا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولے۔ بھیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بس بھابھی کو واپس لے آئیے، آپ کی بہت محبت کرنے لگی ہیں وہ، مجھے بتایا تھا کہ وہ جلدی آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ کو محبت کرتی ہے، پلیز لے آئیے انہیں واپس۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، پھر اس کی آواز مزید دھیمی ہوتی چلی گئی، اور وہ پھر سے گھرندکی میں جا چکی تھی۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانے بڑھا، اور کچھ ہی دیر میں اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کی جانے بڑھی۔ ڈاکٹر میری بہن کیسی ہے؟ دیکھیے بخار بہت زیادہ تیز ہے، اور مجھے ڈر ہے کہیں یہ ان کے دماغ کو مفلوج نہ کر دے، وہ نیم بے ہوشی میں بھی کسی کو واپس بلانے کی بات کر رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ لب کچلتا ہوا سر تھامے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بے اختیار دعا کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے قاسم کو کال ملائی تو دوسری طرف سے فوراً ہی کال اٹھا دی گئی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہوا تھا۔ حافظ امین صاحب تو اس سے بات تک نہیں کر رہے تھے۔ اس نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ناراض تھے اس بات پر کہ اس نے اتنے دن یہ بات ان سے چھپائے رکھی۔ ابھی بھی وہ گمسم سا مسجد کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو ارتضیٰ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو قاسم،
تم پلیز ہاسپٹل آ سکتے ہو دعا کو لے کر؟ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ارتضیٰ نے کہا۔ وہ چونک اٹھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ میری گڑیا ہاسپٹل میں ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ پوری جان سے لرز اٹھا تھا۔ میں آتا ہوں، مجھے ایڈریس بھیج دیجیے، اس نے کہا تو دوسری طرف سے ارتضیٰ نے کال کاٹ دی۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کا ایڈریس بھیج دیا گیا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور گھر پہنچا۔ دعا، گڑیا کہاں ہو تم؟ اس نے اونچی آواز میں پکارا تو دعا اپنے کمرے سے نکلی۔ ستا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کے قاسم کے دل کو کچھ ہوا۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت ہاسپٹل جانا ہوگا، ساریہ ہاسپٹل ہے، وہ آہستہ سے بولا تو دعا چونک اٹھی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ فاطمہ بیگم بھی پاس آ کر بے چین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، تم چلو، بس وہاں جا کر ہی پتا چلے گا۔ ہاں چلو، میں آتی ہوں، دعا کہتی ہوئی جلدی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چادر اور حجاب کیے باہر نکل آئی۔ بیٹا، مجھے جاتے ہی بتانا کس کی طبیعت کیسی ہے، فاطمہ بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی قاسم کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سر جھکائے ارتضیٰ بیٹھا ہوا تھا۔ ارتضیٰ، کیا ہوا ساریہ کو؟ دعا کی آواز پر ارتضیٰ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، پھر جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ دعا ساکت و جامد کھڑی تھی۔ اسے یوں روتے ہوئے کہاں دیکھا تھا اس نے، اور آج وہ رو رہا تھا کہ دعا کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اب بیٹھے، یہاں کچھ نہیں ہوگا اسے۔ دعا نے اسے بینچ پر بٹھاتے ہوئے اپنی چادر سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دی۔ قاسم دروازے کے اوپر لگے شیشے کے پاس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر قطرہ قطرہ ڈب جا رہی تھی اور وہ آنکھیں موندے دنیا جہاں سے بے خبر لیٹی تھی۔ چپکے سے کام سے نکلا، اس کی بیڑ میں جذب ہو گیا۔ وہ لوگ کافی دیر سے وہیں بیٹھے تھے، یہاں تک کہ ان کی سحری افطاری بھی وہیں ہوئی، اور ابھی تک چاند نظر نہیں آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ شاید کل عید نہیں ہے تو آج بھی تراویح تھی۔ قاسم اور ارتضیٰ تراویح پڑھنے کے لیے وہیں بنی ہوئی مسجد میں چلے گئے، اور دعا کتنی دیر سے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ڈاکٹر سے اجازت لے کر اندر آئے۔ ساریہ، آنکھیں کھولو، دیکھو نا کیا حال بنا ہے تمہارے بھائی کا بھی اور تمہارے قاسم کا بھی۔ تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت محبت کرتے ہیں دونوں تم سے۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کا بخار کافی بہتر تھا اور بی پی بھی نارمل لگ رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے کون اوور انجیکشن دیا تھا جس کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ دعا کے پکارنے پر اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ بھابھی، آپ آ گئی؟ میں نے بھی بھیا سے بولا تھا کہ وہ آپ کو لے آئے، ان سے قاسم کو نہیں مانگوں گی، وہ بہت اداس تھے آپ کے بنا، اور میں انہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے بھی صرف اپنے بھائی کی فکر تھی، اور یہ بات بتاتی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دعا کوئی جواب دیتی، دروازے کے باہر کھڑے قاسم اور ارتضیٰ اندر داخل ہوئے۔ ارتضیٰ جلدی سے پاس آیا اور جھک کر اپنے لب ساریہ کے ماتھے پر رکھ دیے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ارتضیٰ کے سوال پر اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ قاسم ادھر آؤ، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے قاسم کو پکارا تو وہ چپ چاپ چلتا ہوا پاس آیا۔ اس نے ان دونوں کے ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے تو قاسم کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات تھے، اور ساریہ بھی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو، اب جلدی سے اپنی ساری غلط فہمیاں دور کرو، میں اپنی بیوی کی طرح خبر لے لوں، اس نے چپ چاپ کھڑی دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے دیکھنے پر جلدی سے رخ پھیر گئی۔ ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ ساریہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ قاسم نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر چھپ کر اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ زور سے آنکھیں میچ لی۔ آئی ایم سوری، بہت ہرٹ کر دیا نا آپ کو میں نے، اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں تو، وہ نپی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے ساریہ، یہاں تک کہ اس کی محبت آپ کے دل کو یوں چھو جائے؟ اتنی محبت آپ نے کی مجھ سے کہ خود کو بدل ڈالا، کیوں؟ ایسا بھی خاص نہیں ہوں میں، اور آپ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے بھولے جا رہا تھا۔ بہت اچھے ہیں آپ، بس میں سمجھ نہیں پائی کبھی، جب سمجھ آئی نا آپ کو محبت کرنے سے روک نہیں پائی۔ مجھے نہیں پتا یہ کتنی محبت ہے، میں نے کون سا ماپا ہے، بس اتنا پتا ہے آپ کے بنا مجھے سانس نہیں آتی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی شریعت کے عین مطابق؟ قاسم نے پوچھا تو اس کی آنکھیں پھر سے چھلک اٹھی۔ وہ بازو سے اپنے آنکھوں کو چھپاتے ہوئے سسکنے لگی۔ پلیز ایسے مت کیجیے ساریہ، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ان چند دنوں میں اگر کسی کو سوچا ہے نا تو وہ آپ ہے ساریہ۔
پچھلے کئی دنوں سے خود سے لڑ رہا ہوں۔ جب میں نے اس دن آپ کو ان لوگوں سے بچایا نا اور ان کی واہیات باتیں سنی، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ان کو جان سے مار ڈالوں اور آپ کو چھپا کر کہیں ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ پائے، اور میں بھی اپنی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ دراصل میں خود سے بھاگ رہا تھا، لیکن آج جب پتہ چلا نا اس حالت میں آ- آپ ہیں تو میری جان نکل گئی۔ مجھے تو آپ سے محبت بہت پہلے ہی ہو گئی تھی، مگر دیکھیے نا ہم دونوں ہی پاگل اپنی اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پائے۔ بس اب سمجھ لیا نا تو الگ نہیں ہوں گے۔ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے بولا کہ وہ دھیرے سے مسکرا دی اور شیشے کے باہر سے دیکھتے ہوئے ارتجا اور دعا کے رگو ریشے میں جیسے سکون سا اتر آیا تھا۔ پھر دعا واپس پلٹی اور وہاں سے باہر کی جانب چل دی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آپ کو اس سے کیا لگتے ہی کیا ہے آپ میرے؟ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی تڑک کر بولی، شوہر تمہارا بھول گئی ہو کیا؟ اس کے سامنے آتے ہوئے بولا، اور آپ جیسے ہوتے ہیں شوہر، آپ جیسے ہوتے ہیں، بتائیے آپ جیسے ہوتے ہیں جو اس طرح یوں چھوڑ جاتے ہیں؟ شرم نہیں آپ آئی آپ کو مجھے اس طرح وہاں چھوڑ کر آتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی آپ کے بعد کے تکیے کے بغیر؟ اس کے سینے پر مکے برساتے روتے ہوئے بولی، اچھا نا سوری، آئندہ سے نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نہیں کروں گی، آئی ہیٹ یو، میں آپ پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی۔ پھر سے چھوڑ دو تو یعنی میں پوری زندگی سے سولی پر لٹتے ہوئے گزاروں گی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، لیکن بس بہت ہوا، مجھے آپ سے پیار کرنا ہی نہیں ہے اور میں بہت جلد آپ سے دور ہونے کی عادت پہ داخل ہوں گی۔ پہلے بھی تو رہتی تھی نا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی تو ارتضیٰ نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ جو میں نے عادت ڈالی ہے نا، اس سے تم پیچھا کبھی بھی نہیں چھڑوا سکتی۔ تم دنیا بھر کے نرم تکیے لے کر بھی سونے کی کوشش کرو گی نا، میرے سینے سے لگ کر میری دھڑکنوں کو سنتے ہوئے جو تمہیں سونے کی عادت پڑی ہے نا، اسے مس کرنا نہیں چھوڑو گی۔ باقی میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر بھی لے جاؤں گا، کیونکہ میں خود بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ ان 2 دنوں میں 1 منٹ کے لیے تمہیں بھول نہیں پایا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا، بہت برے ہیں آپ، اچھا بن جاؤں گا اب، آئی پرومس۔ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، وہ میرا رائٹ ہے، تم بھی مجھے تنگ کر لیا کرو۔ اعتبار نہیں کرتے، اب سے ہمیشہ کروں گا، دل و جان سے کروں گا۔ وہ اس کے سارے اعتراضات کو رد کرتا جا رہا تھا، اور پھر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ اس کے گرد باہوں کا مضبوط حصار بناتا، اس کے سر پر تھوڑی ٹکائے آنکھیں موند کے، چلو اندر چلتے ہیں، ڈاکٹر سے بات کر کے گڑیا کی چھٹی کرواؤ، پھر کل کی افطاری کی تیاری کریں۔ کل تمہارے بھیا اور میری بہن کی انگیجمنٹ ہوگی، اور شادی کی عید کے بعد دھوم دھام سے۔ اور اس کی آنکھوں کو ہاتھ کے پشت سے صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلاتے کہ اس کا بازو تھامے اندر کی جانے بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں چھٹی کروا کر وہ ساریہ کو لیتے گھر پہنچے تھے۔ اگلے دن افطاری کے وقت حافظ امین صاحب پوری فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ساریہ وائٹ اور گولڈن امتزاج کی فراک میں حجاب کیے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس وقت وہ پریشان سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ طبیعت ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی تو اس سے روزہ نہیں رکھوایا گیا تھا۔ جلدی سے جوس پی لو، مہمان آ گئے، پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے دعا نے کہا، مجھے نہیں پینا بھابھی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے پیٹ میں ہزاروں بٹر فلائز اڑ رہی ہیں۔ وہ کانپتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر دعا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا چلو کچھ نہیں ہوگا، آؤ باہر چلیں، دعا نے کہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر آئی۔ فاطمہ بیگم نے اٹھ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ حافظ امین صاحب نے بھی اس کے سر پر دستے شفقت رکھا تھا۔ دعا نے اسے قاسم کے پہلو میں بٹھا دیا۔ قاسم کی نگاہیں بار بار اس کے سبھی چہرے پر جا رہی تھی، نگاہیں جھکا حیا سے سمٹ کر بیٹھی وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ افطاری کے بعد مرد حضرات نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور عورتوں نے گھر میں ادا کی۔ کچھ دیر کے بعد جب سب آئے تو انہیں لاؤنج میں بٹھا کر منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ جو بچوں جا کر چھت پر چاند دیکھو، ہم بڑے لوگ ذرا ڈیسائیڈ کریں کہ شادی کی تاریخ کیا رکھنی ہے، فریحہ بیگم نے کہا تو وہ چاروں اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ اوپر آ کر نگاہیں چاند کو ہی تلاش کری تھی۔ بھیا چاند کہاں نظر آئے گا؟ ساریہ ایکسائٹیڈ سی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کیا پتا، میں تو اپنے چاند کو ہر روز دیکھتا ہوں، میرا تو چاند زمین پر ہی ہے۔ ارتضیٰ نے بے باکی سے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ چاند میرا بھی زمین پر ہی ہے، میں آسمان کے چاند کی بات کر رہی ہوں بھیا۔ ارے چپ کر کے یار، اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہونا مجھے کو تنگ کرے گی، ارتضیٰ نے جھنجھلا کر کہا، اور پھر دعا کا ہاتھ تھامے سائڈ پر چلا گیا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، بھیا کے سامنے ہی شروع ہو گئے، دعا نے چل کر کہا۔ ہاں تو بھائی پرماننٹ بیوی ہو میری، کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اسے باہوں میں بھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد سے اعلان ہونا شروع ہوا تھا، میرے ساتھ پہلی چاند رات مبارک ہو۔
اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، آپ کو بھی۔ دعا نے شرماتے ہوئے کہا اور اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لی۔ دوسری طرف وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے جھجک اور شرم میں کچھ نہیں بول پا رہے تھے۔ چاند رات مبارک ہو، قاسم نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، بہت ہی ان رومانٹک ہے آپ۔ ایسے کون بولتا ہے چاند رات مبارک؟ ریئلی؟ پھر کیسے بولتے ہیں؟ قاسم اپنی مسکراہٹ لبوں تلے دباتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا، آپ کو پتا ہونا چاہیے نا۔ نہیں، میں تو مولوی ٹائپ بندہ ہوں، تو مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ میں تو رومانس کی الف پہ بھی نہیں جانتا۔ قاسم کے لہجے میں شرارت تھی جسے وہ محسوس نہیں کر پائی۔ ہاں تو کوئی موویز وغیرہ دیکھ لیتے نا جس میں رومانس سکھایا جاتا ہے، وہ تب کر بولی۔ قاسم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اتنا قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی۔ یہ کیا کریں آپ؟ آپ کو بتانے کی کوشش کہ مولوی ان رومانٹک نہیں ہوتے، بلکہ عام لوگوں سے بہت زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہوئے جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ ساریہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اب کانپ رہی تھی۔ ابھی تو یہ ٹریلر تھا اور ابھی سے کانپنے لگی مسز قاسم۔ جس دن آپ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آئیں گی تو آپ کا کیا حال ہوگا، سوچئے، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مدہوش تھے کہ انہیں یہ بھی خیال نہ رہا ان سے ذرا ہی فاصلے پر ارتضا اور دعا بھی موجود ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، پتہ چل رہا ہے آج چاند رات پہ شیطان کھل گیا ہے۔ ارتضا کی چڑی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ قاسم نے ابھی بھی اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ آپ کی بہن کو لگ رہا تھا کہ مولوی ان رومانٹک ہوتے ہیں تو ٹریلر دکھا رہا تھا اسے۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا تو دعا اور ارتضا کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ساریہ شرم سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اب باقی کا رومانس بعد میں کرتے رہنا، چلو بیویوں کو لے کر مہندی لگوانے چلتے ہیں، ارتضا نے کہا اور پھر وہ چاروں ہنستے مسکراتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ ختم شد۔ سٹوری آپ کو کیسی لگی آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔